हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो मैं नक्शा बयान कर रहा हूँ ग़ज़वा हुनैन से वापसी का, कि मुसलमान ग़ज़वा हुनैन में लगे हुए ज़ख्मों की वजह से और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो इताब नाजिल हुआ था उसकी वजह से मुसलमान बहुत ज़्यादा दिल शिकस्ता थे। बहरहाल फतह हासिल हुई थी, उसकी खुशी अपनी जगह, लेकिन दिल शिकस्ता भी थे। तो अब क्या करें? बता रहे हैं कि वही हाल है। क्या बेहतर है, लगा के या बगैर लगाए? जी बताएं। बहुत ज्यादा नहीं होना, फिर भी बेहतर है पहले से थोड़ा। या अच्छा ठीक। तो अच्छा, मैं ये बंद करके देखता हूँ वीडियो को। जी अब बताइए, अब क्या आवाज़ बेहतर है? नहीं, वीडियो से कोई मसला नहीं होगा, वीडियो रहने दीजिए, नहीं, आवाज़ कोई अगर फर्क नहीं बदल है। जाए वीडियो से तो फिर बगैर वीडियो का हूँ। नहीं नहीं नहीं, आवाज में कोई तब्दीली नहीं, वीडियो ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है मौलाना। हम्म। तो हुआ ये, नहीं अब तो क्या है कि प्लग निकाल दिया है, अब तो ठीक होना चाहिए। ठीक है मौलाना। या फिर दोबारा लगाते हैं, देखिए। जी अब बताएं, क्या बेहतर है? नहीं, अब और ज्यादा हो गया मौलाना, वही बेहतर थी पहले। वही बेहतर है, ठीक। अरे कोई साहब कह रहे हैं कि बहुत क्लियर है आवाज है, और कोई नहीं, साहब कह रहे आवाज हैं कि गड़बड़ आपकी है। बहुत जोर आ रही है। अच्छा तो इसको कम कर दें क्या? माइक हाँ कम जी, करके आवाज देखता कम हूँ। कर, आवाज कम करके। आवाज कम करके देखता हूँ। अब बताइए। ठीक है अब मौलाना। बेहतर है? अब बेहतर है? हाँ, अब बेहतर है क्या? बेहतर है, बेहतर है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से कुछ हो सकता है। जी जी, अब ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मौलाना। अब आवाज बेहतर है? वैसे ही है, बहुत क्या भी फर्क नहीं है, लेकिन सुनाई तो दे रहा है मौलाना, थोड़ा आवाज फट रही है लेकिन ठीक है। अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ग़ज़वा हुनैन से वापसी का मौका था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा एक जगह रुके थे, और वहां अजान देने के लिए बिलाल को हुक्म दिया गया। तो बिलाल ने अजान देना शुरू की। उससे लोगों को एक तमानियत का एहसास हुआ, एक सुकून महसूस होने लगा अजान की आवाज सुनकर। इतने में क्या होता है कि 8-10 लड़के जो है वो आते हैं और वहां आकर अजान का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो इस तरह से कि अजान की नकल उतारने लगते हैं। तो जब वो अजान की नकल उतारने लगते हैं तो इससे बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा होती है मुसलमानों को। जाहिर सी बात है कि वो अजान दे रहे हैं, लड़के आके अजान का मजाक उड़ाने लगे, तो गुस्सा तो आता है। लेकिन अल्लाह के रसूल लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बहुत बेहतर है मौलाना, ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा बेहतर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही अजान खत्म होती है, कहते हैं कुछ लड़कों को पकड़ के लाओ। लोग जाते हैं, उन लड़कों को पकड़ के ले आते हैं। तो अब ये होता है, वो लड़के सब डरे हुए होते हैं कि कौन क्या होगी, क्या सजा मिलेगी। तो इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम सब अपनी आवाज सुनाओ। तो सब लोग उनकी आवाज सुनते हैं। तो अबू महजूरा उसमें एक नौजवान होते हैं, उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक लेते हैं और उनसे ये कहते हैं कि ऐसा करो कि अजान दो दोबारा। तो वो डरते डरते अजान देते हैं। तो जब वो अजान देते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उनको अपने पास रोक लेते हैं
اور ان کے ظاہرے کے سمجھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکے کا مؤذن بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ نقل اتار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونے، غصہ ہونے کے بجائے آپ نے اس پر دھیان دیا، اس پر توجہ دی کہ اس میں سے ایک نوجوان، مذاق اڑانے والے، نقل اتارنے والوں میں سے ایک نوجوان کی آواز بہت اچھی ہے اور وہ ایک بہتر مؤذن ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ان پر غصہ کریں، ان کو ڈانٹیں، ان کو سزا دیں، ان کو بلایا، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، ان کو اپنی محبت سے آشنا کیا، اور اس کے بعد پھر جب وہ اسلام لے آئے تو ان کو مکہ کا مؤذن بنا دیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں مکہ مکرمہ کے مسجد حرام کے مؤذن رہے۔ اس ایک واقعے میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افرادی صلاحیتوں کی کتنی زیادہ قدر تھی اور کتنی زیادہ پہچان تھی، اور وہ اس بات کی فکر کرتے تھے کہ اسلامی ریاست میں جو بھی منصب ہے وہ اہل سے اہل اور بہتر سے بہتر لوگوں کے ہاتھ میں پہنچے، اس پر بہتر سے بہتر لوگوں کا تعین ہو۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ لڑکے آئے، ابو محذورہ آئے مذاق اڑانے کے لیے، ستانے کے لیے، اذان کی نقل اتارنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دینے کے بجائے ان کو اسلام سے ہمکنار کر کے ان کو وقت کے مطلب مرکزی شہر کا مؤذن بنا دیا، سب سے بڑی مسجد کا، اسلامی عالم اسلام کی سب سے بڑی مسجد کا مؤذن بنا دیا۔ تو یہ اصل میں کیا ہے کہ جب ایک لیڈر کو اپنی انا سے، اپنی منفعت اور اپنی پسند ناپسند سے اوپر اٹھ کر جب وہ شخصیتوں پر نظر ڈالتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا رویہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی، مدینہ منورہ کی ریاست، وہ بالکل ایک نئی ریاست تھی، اور عرب کے لیے کسی ریاست کا وہ ایک بالکل ہی انوکھا نیا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی حجاز میں، مکہ اور مدینہ میں اور اس پورے علاقے میں کبھی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی۔ قبیلے تھے، قبیلے ادھر ادھر گھومتے تھے، قبیلوں کی ضروریات الگ ہوتی ہیں، قبیلوں میں تو ایک سردار ہوتا ہے، باقی جنگجو ہوتے ہیں اور پھر چرواہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے صلاحیتوں کا بھی کی بھی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، کوئی اگر صلاحیت خود سے ابھر جائے تو ابھر جاتی ہے، اس کا بھی بہت زیادہ مصرف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ریاست قائم کی تھی، اور ریاست قائم کرنے سے پہلے ہی آپ کو یہ معلوم تھا قرآن مجید کے نازل ہوتے ہوئے کہ ایک ریاست تک پہنچنا ہے، تو انہوں نے اس ریاست کے لیے جتنے طرح کے افراد کی ضرورت ہو سکتی تھی ان تمام طرح کے افراد کی نشاندہی کی، ان تمام طرح کے افراد کو تیار کیا، اور پھر ایک ایسی اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ ریاست قائم ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور جیسے جیسے پھیلتی گئی اور ایک بہت بڑے رقبے تک پھیل گئی، اس ریاست کی تمام ضرورتوں کے لیے، ظاہر ہے کہ ریاست کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں قبیلے کی ضرورتوں سے، تو اس ریاست کی تمام ضرورتوں کے لیے جیسے جیسے افراد چاہیے تھے وہ سب موجود تھے۔ اچھے سفیر کی ضرورت تھی تو اچھے سفیر موجود تھے، اچھے ریکارڈ رکھنے والوں کی ضرورت تھی تو اچھے ریکارڈ رکھنے والے موجود تھے، کمانڈروں کی ضرورت تھی تو کمانڈر موجود تھے، عدلیہ کا نظام سنبھالنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ بھی موجود تھے، انتظامی امور سنبھالنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ بھی موجود تھے۔
قانونی رہنمائی اور شرعی رہنمائی کرنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ بھی موجود تھے، نئی نئی ضرورتوں کے لیے اجتہاد کرنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ بھی موجود تھے. مطلب ایک اچھا ریاستیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک عام قومی ریاست کی ضرورتیں کم ہوتی ہیں بنسبت ایک اسلام جیسی مطلب مذہبی نظریاتی تبلیغی ریاست کے مقابلے میں، ایک مشن کی حامل ریاست کے مقابلے میں. تو اگر محض ایک قومی ریاست ہے تو اس کی ضرورتیں جو ہے وہ اس ریاست کی ضرورتوں تک محدود ہوتی ہیں، ریاست کے انتظام و انصرام تک. لیکن اگر وہ ایک نظریاتی مشن رکھنے والی ریاست ہے اور جس کی طبیعت میں پھیلنا ہے تو اس کی ضرورتیں جو ہے اور زیادہ، یعنی اس کو بڑی تعداد میں مبلغین اور اس مشن کے علمبردار، اور چونکہ وہ ایک شریعت کی حامل ہے تو اس شریعت کی روشنی میں روز روز اجتہاد کرنے والے بدلتے ہوئے حالات میں، تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد کو اس طرح سے تیار کیا کہ وہ ان سب ضرورتوں کے پورا کرنے والے تھے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے زمانے میں، پھر خلفائے راشدین کی پوری ریاست کے زمانے میں کبھی بھی کسی بھی محاذ پر اسلامی ریاست کو کسی طرح کے فرد کی ضرورت، مطلب فرد کی کمی محسوس نہیں ہوئی، کمی درپیش نہیں آئی کسی بھی موقع پر. بلکہ نوبت یہ ہوتی تھی، صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی آتا تھا یہ کہنے کہ ہمیں افراد کی ضرورت ہے فلاں کاموں کے لیے، سفارت کے لیے یا کسی موقع کے لیے، تو مسلم سربراہان یہ کہتے تھے کہ جس کو بھی آپ لے جائیں وہ یہ کام بحسن خوبی انجام دے گا. تو جو بھی افراد تھے وہ اس طرح کی ہماگیر تربیت تھی کہ ہر فرد بہت سارے کاموں کے لیے اہل ہوتا تھا. آپ یہ دیکھیں اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے تقررات کیے وہ سارے تقررات صرف اور صرف اہلیت کی بنیاد پر تھے. یعنی جو اذان دینے کا اہل ہے، اہل ترین فرد، وہ اذان دینے کے لیے متعین ہوا. جو امامت کے لیے اہل ہوتا تھا وہ امامت کے لیے متعین ہوتا تھا. جو سپاہ سالاری کے لیے اہل ہوتا تھا وہ اس پر متعین ہوتا تھا. جو شہروں کے انصرام انتظام کے لیے اہل ہوتا تھا وہ وہاں پر متعین ہوتا تھا. تدریس اور تربیت کے لیے جو اہل ہوتا تھا وہ وہاں پر متعین ہوتا تھا. تو اس طرح سے صرف اور صرف اہلیت کی بنیاد پر تقرر ہوتے تھے. عام طور سے ہوتا یہ ہے تقررات میں کہ بہت سارے دوسرے عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ایک تو خاندانی تعلق، نسب کا تعلق، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ رضامندی کا تعلق، کہ آپ جس سے راضی ہیں، ہے نا، جس سے زیادہ خوش ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ اونچا منصب دیتے ہیں، چاہے وہ اس منصب کا اہل ہو یا نہیں ہو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی دوست تھے، بہت ہی قریبی ساتھی تھے. لیکن جب منصب کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ آپ کمزور ہیں، آپ منصب کو سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں. تو روک دیا، کیونکہ منصب کے لیے اہلیت ضروری ہوتی ہے. اس کی جو ذاتی خوبیاں ہیں، ذاتی فضیلتیں ہیں، اور جو اس کا تقرب ہے، ان سب چیزوں کی خاص اہمیت نہیں ہوتی. اگر آپ کو شخصیتوں کو فروغ دینا ہے، صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے، تو پھر آپ کو اہلیت کو بنیادی معیار بنانا پڑے گا. اور ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کی تقریر پسند آ گئی تو آپ نے اس کو وزارت دے دی. ایک آدمی نے زوردار شاعری کی تو آپ اس کو جو ہے وہ سپاہ سالاری دے دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. حسان بن ثابت بہت اچھے شاعر تھے تو ان کو وہی محاذ، اسی محاذ پہ رکھا. فوج کی کمان نہیں تھی ان کے ہاتھ میں کبھی، یا کسی شہر کا وہ نہیں دیا ان کو. بلال جو ہے وہ مؤذن تھے تو وہ اسی پوسٹ کو جو ہے وہ سنبھالے رہے. وہ بھی زمانے میں بہت اہم پوسٹ ہوا کرتی اور بہت باوقار منصب تھا. تو یہ ہوا کہ اہلیت کے لیے جو یعنی تقررات کے لیے اہلیت کو بنیاد بنایا. جب اہلیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے تو لوگ اہلیت کو پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں.
اہلیت کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ فوج کی سالاری اہلیت کی بنیاد پہ ملے گی تو پھر آپ جو ہے وہ اس اہلیت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو وہ سالاری ملی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں چونکہ اس بنیاد پر ملی ہے اس لیے اس کو بڑھانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی میدان تھے ریاست کے, اس میں سے ہر میدان کی جو قیادت تھی وہ اس دور کے اہل ترین لوگوں میں سے کے حوالے تھی. یعنی بلال سے اچھا کوئی مؤذن نہیں ہو سکتا تھا, بلال سے اچھا کوئی مؤذن نہیں ہو سکتا تھا مدینہ کے لیے. ابو محذورہ سے اچھا کوئی مؤذن نہیں ہو سکتا تھا مکہ کے لیے. اور خالد بن ولید سے زیادہ اچھا سالار نہیں ہو سکتا تھا فوج کا. اور جن لوگوں کو سفارت کے لیے بھیجا تھا ان سے اچھے سفیر نہیں ہو سکتے تھے. جن لوگوں کو تعلیم کے لیے بھیجا تھا ان سے اچھے معلمین نہیں ہو سکتے تھے. تو جہاں پر جس فرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے وہ اس میدان کا سب سے اہل فرد ہوتا تھا. یعنی وہ لوگ پھر مثال بن گئے انسانوں کے لیے. تو اب ان لوگوں کی مثال دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے جن لوگوں کو اپنے قریب رکھا تھا وہ اس وقت کے ذہین ترین لوگ تھے, حکیم ترین لوگ تھے. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے شخصیت کو فروغ دینے کے لیے کہ آپ صلاحیتوں کی قدر کریں اور جو بہتر سے بہتر صلاحیت ہے اس کو سب سے اوپر اور اس کے حوالے جو ہے وہ میدان کریں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب تک وہ نسل باقی رہی, صحابہ کی نسل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی نسل, تو مختلف یعنی بعد کی ریاستوں میں بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں جو کلیدی مناصب ہوتے تھے وہ زیادہ تر انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت بیریئر تھے شخصیتوں کے فروغ کے سامنے, کچھ رکاوٹیں تھیں, کچھ بیریئر تھے. جیسے مثال کے طور پر ایک بڑا بیریئر یہ تھا کہ جو غلام یا آزاد کردہ غلام ہیں وہ اپنی شخصیتوں کو فروغ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. یہ جو مناصب ہیں وہ آزاد لوگوں کے لیے اور آزاد پس منظر رکھنے والوں کے لیے. اسی طرح سے مختلف جو دیگر قبائل تھے وہ جانتے تھے کہ قبیلے قریش کے آگے جو ہے وہ نہیں ٹکنے والے ہیں, اس لیے وہ ایک طرح کے نہیں آگے بڑھتے تھے. عورتوں کو یہ معلوم تھا کہ ان کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے. تو اس طرح سے کیا ہے مختلف بیریئر تھے, غریبی کا بیریئر, غلامی کا بیریئر اور کمزوری کا بیریئر, یہ سب رکاوٹیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب رکاوٹوں کو ہٹا دیا. چنانچہ جو غلام یا آزاد کردہ غلام تھے انہیں بھی معلوم یہ ہوا کہ وہ اگر محنت کریں گے تو وہ امت ایک بڑی شخصیت بن سکتے ہیں. دیکھیں منصب کی خواہش کرنا وہ الگ چیز ہے, بڑی شخصیت بننے کی خواہش کرنا وہ الگ چیز ہے. یعنی اپنے آپ کو مفید ترین شخصیت بنا لینا یہ الگ چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو حوصلہ شکنی کی تھی کہ لوگ منصب کے لیے, عہدے کے لیے دوڑ بھاگ نہیں کریں, اس کے لیے کشمکش میں شامل نہیں ہوں. لیکن ہر فرد اپنی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائے اور اپنی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ بلندی اور بڑائی تک لے کے جائے. اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی تھی, اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. تو ان حوصلہ افزائیوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو آزاد کردہ غلام تھے, ظاہر ہے کہ اگر آپ تاریخی طور پر جائزہ لیں تو مدینے کے جتنے بھی غلام تھے عہد رسالت میں, عہد رسالت کے مکمل ہوتے ہوتے وہ سب آزاد ہو گئے تھے. ان میں شاید ہی کوئی غلام بچا ہو. دوسرے علاقوں کے, دوسری مملکتیں جو فتح ہو رہی تھی ان کے غلام تو شامل ہو رہے تھے, لیکن جو اصل ریاست تھی, مرکزی ریاست مدینہ اور حجاز, اس دور اس کے جو غلام تھے وہ سب تقریباً آزاد ہو گئے تھے.
اور وہ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے یہ موقع دیکھا کہ اپنی شخصیت کو فروغ دے سکتے ہیں تو بڑی بڑی شخصیتیں بنے. یہاں تک کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اموی دور میں یہ حسن بصری یعنی تابعین کے زمانے میں عالم اسلام کے جتنے بڑے شہر تھے ان تمام شہروں میں علمی حکمرانی وہ آزاد کردہ غلاموں کے جن کو موالی کہا جاتا تھا ان کے ہاتھوں میں تھی. عطا ابن رباح کے ہاتھ میں تھی, حسن بصری کے ہاتھ میں تھی, اور اس طرح سے مختلف بڑے جو لوگ تھے اس زمانے میں علمی سیادت جن کے ہاتھ میں تھی وہ سب آزاد کردہ غلام تھے. تو ان کو یہ موقع اصل میں ملا جب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹیں ہٹا دی تو پھر ایسے بہت سے لوگ جو اپنے اندر ایمبیشن رکھتے تھے, امنگ رکھتے تھے حقیقی سیادت و قیادت کا, انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی, اپنی شخصیتوں کو تیار کیا, اور وہ سب لوگوں نے بڑھ کر جو ہے وہ اس کو امت مسلمہ کی جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو انہوں نے سنبھالا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آگے بڑھاتے تھے. ایک تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایجابی پہلو دکھایا, یعنی روشن پہلو دکھایا زندگی کا. کبھی ان کو مایوس نہیں ہونے دیا مختلف مواقع پر, کیونکہ مایوسی جو ہے وہ شخصیت کو جیتے جی دفن کر دیتی ہے, زندہ درگور کر دیتی ہے. اگر ایک آدمی مایوس ہو جائے تو پھر وہ کسی لائق نہیں رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو کبھی قریب نہیں آنے دیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جنگ موتا کے موقع پر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فوج کو بچا کے لے آئے 3 بڑے کمانڈروں کے شہادت کے بعد, تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ بھاگ کے آ گئے, یہ بھگوڑے. اور اس طرح سے ایک اسلامی فوج کے بارے میں ایک غلط امیج بننے لگی, اور اس کا مورل جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا تھا, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اسلامی ریاست کی بہترین فوج تھی اور وہ واپس آئی تھی اپنے 3 کمانڈروں کی اور بڑی تعداد میں اپنے شہیدوں کی قیمت ادا کر کے واپس آئی تھی اور بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ہوئے. تو یہ جو ہے یہ ایک طرح سے منافقوں نے یہ ہوا پھیلا دی اور جگہ جگہ یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ بھاگ کے آگے بھگوڑے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا, اس کا تدارک کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بھاگ کر نہیں آئے, یہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ واپس آئے ہیں تاکہ دوبارہ جا کر اگلی الغار کریں. تو یہ فرار نہیں ہے بلکہ یہ کرار ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ میں جب صحابہ نے جو بہت زیادہ ستائے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا اور یہ کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی جلدی تم کرتے ہو, اس سے پہلے تو اتنی سخت اذیتیں دی جاتی تھیں اور تم ابھی سے جو ہے تم لوگ گلا کرنے لگے. اور اس کے بعد پھر ان کو صرف اتنا نہیں کیا کہ ان کو جو ہے وہ یہ کہہ کے خاموش کر کے بھیج دیں, بلکہ ان کو بتایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل اس کا اتمام کرے گا, پورا کرے گا, یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت تک لوگ سفر کریں گے اور انہیں کچھ ڈر نہیں ہوگا. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ان کو ایک منزل دکھائی کہ یہ جو راستہ ہے اس کے آگے جو منزل ہے وہ بہت روشن ہے اور یہ راستہ جو ہے بڑی منزل تک جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیشہ لوگوں کا حوصلہ بلند کیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہمت افزائی بھی کی. جیسے
حضرت ابی ابن کعب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آپ نے جب بتایا کہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو تعریف کی اور کہا کہ ابو المنذر، تمہارے علم تم کو بہت بہت مبارک ہو، اور تمہارے علم میں بڑی ترقی ہو، تمہارا علم قابل ستائش ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھے نمونے پیش کیے، اور لوگوں کے جس کو برین اسٹارمنگ بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کو سوچنے کا موقع دینا اور غور و فکر کا موقع دینا، اور غور و فکر کے ذریعے سے اچھے نتیجے تک پہنچنا، کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جو مسلم کی طرح سے اس کی برکتیں، جو اپنی برکتوں میں مسلم کی طرح سے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اور لوگوں سے پوچھنے کے بعد پھر جواب دیا کہ بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ ایک تو لوگوں کی ایک ذہنی تربیت ہوئی غور و فکر کی، اور دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ انہیں اس طرح سے خیر و برکت کا پیکر بننا ہے جس طرح سے کھجور ہوتی ہے، کھجور کا درخت ہوتا ہے کہ اس پر کبھی خزاں نہیں آتی، اور اس کی ہر چیز مفید ہوتی ہے۔ تو ایک مومن کو اسی طرح سے مفید اور بابرکت بننا ہے، اور سدا بہار برکتوں کا حامل ہونا ہے۔ تو ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے، کہ شخصیتوں میں، صحابہ کی شخصیتوں میں بہت سی اعلیٰ صلاحیتوں کا فروغ ہو، اس کے لیے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو لقب عنایت فرمائے۔ جیسے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا، تو یہ جو صدیقیت کی جو خوبی ہے وہ نمایاں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ پھر ہر صحابی نے یہ سوچا ہوگا کہ اس لقب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم کو بھی ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فاروق کا لقب دیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو جب امین کا لقب دیا، امین هذه الامہ، اور جب حضرت خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا لقب دیا، تو اس طرح کے القاب جو دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دراصل لوگوں کے لیے موٹیویشن ہوتے تھے۔ ایک تو جس کو وہ لقب ملتا تھا اس کے لیے ستائش تھی، اور یہ شخصیت کے فروغ میں بہت اہمیت رکھتی ہے بات کہ آپ اپریشیٹ کتنا کرتے ہیں لوگوں کی صلاحیت کو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے زیادہ کہ کون کس خاندان کا ہے اور کون کس نسبت کا ہے، کس کی نسبت کیا، بلکہ صلاحیتوں کے لحاظ سے اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے حضرت ابوبکر کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے سسر ہیں اس لیے سب سے زیادہ قابل محترم ہے، قابل احترام ہے، یا یہ میرے دوست ہیں اس لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے، بلکہ ان کو صدیق کا لقب دے دیا۔ تب جو صداقت ہے، صادقیت، صداقت، سچائی، خلوص، اخلاص، تو یہ خوبی جو ہے یہ امت کے سامنے ابھر کے آئی۔ اسی طرح سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا، تو وہ جو حق اور باطل میں ہمیشہ فرق کرنے اور تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کی خوبی ابھر کے آئی۔ حضرت ابو عبیدہ کو جب امین هذه الامہ کہا تو امانت کی جو خوبی ہے وہ ابھر کر سامنے آئی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو اندر خوبیاں ابھارنے کے لیے، بڑی بڑی صلاحیتیں ابھارنے کے لیے ان القاب کا استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ القاب جو ہیں یہ بہت اہم ہوتے تھے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو ابھارا۔ ایک تو یہ کہ امت کے اندر مشاورت کا ماحول بنے۔ دیکھیے جو مطلق العنان
یا تاناشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف اپنے آپ سے مطلب ہوتا ہے, اپنی ریاست کی, اپنی حکومت کی مضبوطی سے مطلب ہوتا ہے, تو وہ اس طرح کی چیزوں کو زیادہ ابھارتے نہیں ہیں, ہے نا. یعنی جن ریاستوں میں آمریت ہوتی ہے, ملوکیت ہوتی ہے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ عوام میں مشاورتی مزاج بنے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک قائد قوم تیار کرنی تھی, قائد قوم جو قوموں کی قیادت کرے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدین والی خوبیاں قوم کے اندر پیدا کی تھی, امت کے اندر پیدا کی. تو ان میں سے ایک بڑی خوبی پیدا کی تھی مشاورت کے ذریعے سے. تو مشاورت کا ماحول بنایا, ہر بات پر تمام لوگوں سے مشورہ کرتے تھے مختلف سطح پر. تو یہ جو مشاورت ہوتی تھی, مشاورت کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر بڑھتا ہے. مشاورت کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسائل پر سنجیدگی سے سوچتے ہیں, اور مشاورت کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن ہے غور و فکر کا وہ جمع ہوتا ہے, اس کا انبار لگتا ہے. اور ایک غور و فکر کرنے والی, مسائل پر سوچنے والی, رائے اور مشورہ رائے دینے والی اور حکیم قسم کی دانائی رکھنے والی قوم تیار ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کو عام کر کے یہ خوبی پیدا کی پوری امت کے اندر. اور پھر دوسری خوبی یہ پیدا کی کہ امارت یعنی امیر بننے کی صلاحیت پوری امت کے اندر پیدا ہو جائے. اور وہ کیسے کی؟ وہ ایسے کی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, یہ فرمایا کہ اگر تم سفر میں رہو اور تم 3 ہی لوگ ہو تب بھی اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ امارت کی جو صلاحیت ہے, جب آپ چھوٹی سی چھوٹی لیول پر امیر بناتے جاتے ہیں, مختلف لوگ امیر بننے کا تجربہ کرتے ہیں, تو پھر جو امارت والی صلاحیتیں ہیں نا, امارت والی صلاحیتیں ابھرتی ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ قوم جو ہے وہ بانج نہیں ہو جاتی ہے کہ اس میں بس جو شاہی خاندان ہے وہی امارت کے قابل سمجھا جائے. یعنی ابھی جو صورتحال ہے امت کی وہ یہ ہے کہ پوری امت وہ نابالغ یتیم کی طرح سے سمجھی جاتی ہے کہ جس کے اندر ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے. وہ امارت کی بات تو دور ہے, وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے, اور وہ ایک یتیم نابالغ ہے, کمسن ہے, جسے سرپرست کی ضرورت ہے. اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ اس کے سرپرست ہے, اور بادشاہ سلامت جب مر جائیں گے تو بادشاہ سلامت کا بیٹا اس یتیم امت کا سرپرست بنے گا. امت کبھی جو ہے وہ یتیمی سے اور نابالغیت سے باہر نہیں آئے گی قیامت تک. اس طرح کی سوچ ہے. اور ہمیشہ جو ہے جو بادشاہ سلامت ہے اور ان کی نسل میں جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سرپرستی کے قابل رہیں گے, چاہے وہ کتنے ہی احمق اور کتنے ہی کمسن کیوں نہ ہو. تو یہ ہوتا ہے, یہ تاناشاہی حکومتوں اور ریاستوں کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسی امت تیار کرنی تھی جو پوری امت امارت کی صلاحیتیں رکھتی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ماحول بنایا. چنانچہ یہ کہا کہ اگر کہیں 3 لوگ ہیں اور چھوٹا سا کام ہے, یعنی ایک سفر ہے, سفر تو ایک چھوٹا سا کام ہے, تو اس میں کتنی عمارت کی ضرورتیں پڑتی, لیکن وہاں پر بھی ایک کو امیر بناؤ. اس کا مطلب حضر میں جہاں پر تم لوگ ہو, جس جگہ بھی کوئی اجتماعیت ہو, تو وہاں ایک عمارت کا نظام ہونا چاہیے. تو یہ جو عمارت کا نظام ہے چھوٹی سے چھوٹی یونٹ پر, یہ عمارت کا نظام یہ دراصل قیادتوں کو تیار کرتا ہے اور قائدانہ صلاحیتیں افراد میں پیدا کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاحیتیں پیدا کی, جس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر حذیفہ کے غلام سالم زندہ ہوتے تو میں ان کو خلافت کا اہل سمجھتا. یعنی ایک آزاد کردہ غلام وہ اس مقام پر پہنچ گیا تھا کہ وہ پوری امت کا خلیفہ ہو سکتا تھا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر
ایک ان کی جو ان کو ان کے اندر یہ شوق پیدا کیا، یعنی اس طرح کا مزاج بنایا کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کا راستہ تلاش کریں، یعنی کبھی خالی نہیں بیٹھیں، یہ نہیں سمجھے کہ میرے سامنے راستے نہیں ہیں۔ ہر آدمی کو کے سامنے ایک میدان کار ہو، ہر آدمی کے سامنے ایک میدان کار ہو، کوئی آدمی امت کے اندر ناکارہ نہیں رہے، بیکار نہیں رہے، بے مصرف اور بے فائدہ نہیں رہے۔ تو مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ علی کل مسلم صدقہ، کہ ہر مسلم کے اوپر صدقہ واجب ہے، یعنی خیر کا کام وہ کرے، یہ واجب ہے۔ تو اب لوگوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہو خرچ کرنے کے لیے، وہ کیا کرے؟ تو کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، یعنی محنت کرے، کچھ کمائے، اور کمانے کے بعد اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور کچھ صدقہ بھی کرے۔ کہا کہ اچھا کمانے کے لیے بھی اگر کچھ نہیں ہو تو کیا کرے؟ تو کہا کہ وہ کم سے کم یہ دیکھے کہ اگر کوئی مصیبت میں پڑا ہوا ہے تو اس کی مدد کر دے، کوئی مصیبت زدہ ہے پکار رہا ہے تو اس کی مدد کر دے۔ کہا کہ اگر وہ بھی اس کا بھی موقع اس کے پاس نہیں ہو تو کہا کہ پھر وہ کچھ بھلائیوں کے کام ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرے اور برائی سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کا اہتمام کرے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ہر فرد کو کہ دل میں یہ بات پیدا کر دی، یعنی یہ موٹیویشن پیدا کر دیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے خیر کے لیے، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق جو کچھ کرنا ہے۔ تو جو دولت مند ہے اس کے سامنے یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کا بڑا حصہ خیر کے کاموں میں لگائے۔ جو دولت مند نہیں ہے لیکن وہ صحت، اس کی جسمانی صحت اچھی ہے اور وہ کما سکتا ہے محنت کر کے، تو محنت کرے اور وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خیر کے کام بھی کرے۔ اور اگر وہ اتنا وہ کمزور ہے کہ وہ محنت نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم یعنی کمانے کے مواقع اس کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ تو کر سکتا ہے نا کہ وہ چلتے پھرتے ڈھونڈتا رہے کہ کہیں کوئی بوجھ لے کے جا رہا ہے، اس کے بوجھ کو اٹھانے میں مدد کر دی، کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بچا لیا، کوئی گر رہا ہے اس کو اٹھا دیا، کسی کو چوٹ لگ گئی اس کو سہلا دیا، کسی کے اوپر ہمدردی کا دست شفقت رکھ دیا، کسی کو سہارا دے دیا، حوصلہ دے دیا، یہ کام کرتا رہے۔ اور اگر وہ اس لائق بھی نہیں ہے تو پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس کی کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے، اور وہ چھوٹا بھی کوئی بھلائی کا کام ہے تو وہ کرتا رہے، زبان سے اچھی باتیں کہیں، اچھے بولنے والے بھی ماحول کو بہتر بنانے میں اور فضا کو سازگار بنانے میں، خوشگوار بنانے میں بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے، فرض کیجئے کہ وہ بھی مطلب اپاہج ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور وہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، وہ ہل نہیں سکتا ہے، وہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہے، لیکن اگر وہ بول رہا ہے اور وہ اگر میٹھی میٹھی باتیں بولتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے والی باتیں بولتا ہے تو بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فضا میں، ماحول میں بڑی خوشگواری آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تصور دیا، نیکی کا ایسا کنسپٹ دیا کہ جس میں ہر شخصیت اپنے سامنے کچھ نہ کچھ کرنے کا میدان پاتی ہے۔ بغیر میدان کا کوئی نہیں رہتا ہے اسلامی ریاست میں یا اسلامی معاشرے میں، ہم کہیں اسلامی امت میں، اسلامی معاشرے میں بغیر افادیت اور بغیر کام کا کوئی آدمی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسی شخصیتیں تیار ہوتی ہیں جو شخصیتیں لوگوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں اور جو امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بہت مفید ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے، بہت بڑا حصہ امت کا ایسا ہے جس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا پورا وقت جو ہے وہ صرف وقت کو گزارنے میں، وقت کو کاٹنے میں گزرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شخصیتیں بجھتی جاتی ہے، دفن ہوتی جاتی ہے، اور پودے جو ہے وہ ابھرنے بڑھنے سے پہلے ہی مرجھانے لگتے ہیں۔
اور جو پودے درخت بن جاتے ہیں ان میں سے کوئی پھل نہیں آتا ہے. تو ہر فرد امت کا ہر فرد کھجور کے درخت کی طرح سے سدا بہار اور سراپا خیر بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا شخصیت سازی کا نظام بنایا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت مکمل ہو چکا ہے نا؟ جی کیا باقی ہے؟ مکمل ہو گیا. جی تو اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت کے ذیل میں یہاں تک فرمایا کہ یہ بہت اچھی نصیحت ہے، اس کو سن کے اس کے اوپر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کہ فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے اور زیادہ بہتر ہے کمزور مومن کے مقابلے میں، اور ہر ایک میں خیر ہے. وفی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے تو وہ کمزور رہنے پر اکتفا نہیں کرے. ہر وہ شخص جو کسی بھی میدان میں جسمانی، عقلی، علمی، قلبی، کسی بھی میدان میں، روحانی کسی بھی میدان میں اگر وہ طاقتور ہو سکتا ہے تو وہ کمزور بنے رہنے پر قانع نہیں ہو جائے، اکتفا نہیں کرے. پہلی بات یہ ہے. اور اگر کوئی شخص طاقتور نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کمزور رہنے کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ اس کے اندر خیر نہیں ہے. وہ اپنی کمزوری میں بھی خیر کے پہلو تلاش کرے، لوگوں کے لیے خیر بننے کے پہلو تلاش کرے. تو کیا ہوا کہ جو طاقتور بن سکتا ہے جسمانی، عقلی، روحانی، علمی، فکری لحاظ سے، ہر لحاظ سے، تو وہ کمزور بنے رہنے پر قانع نہیں ہو جائے، اکتفا نہیں کرے. نمبر ایک. نمبر دو، جو طاقتور نہیں بن سکتا ہے وہ اپنی کمزوری ہی میں لوگوں کے لیے خیر بننے کے راستے تلاش کرے. وفی کل خیر. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. جو چیزیں تمہارے لیے نفع بخش ہو ان کی فکر کرو، انہیں حاصل کرنے کی فکر کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور کبھی بھی عاجزی سے دو چار مت ہو جاؤ، یعنی ہتھیار مت ڈالو، حوصلے پسپا مت ہونے دو. اور تو یہ جو ہے یہ بہت زبردست نصیحت ہے. اس نصیحت کے راستے سے ہماری شخصیتیں بہت ترقی کر سکتی ہیں اور بہت آگے بڑھ سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.